अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की सुहानी घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल इब्तिदाए कुरान से शुरू किया था, अलहम से शुरू किया था, और इसके बाद लफ्ज़न लफ्ज़न हरफन हरफन हमारा सबक और सफ़र जारी है। और आज हमारा पड़ाव है कुरान करीम का दूसरा पारा है और सूरह बकरा की आयत नंबर 246 से लेकर 248 तक के मज़ामीन प्रोग्राम सदाए कुरान का हिस्सा हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले आज के सबक की तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने उस मामले पर गौर भी किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया था? उन्होंने अपने नबी से कहा था हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, देख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुमको क़िताल का हुक्म दिया जाए और तुम उस पर अमल ना करो। कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ें जबकि हमें तो हमारे घरों से निकाल दिया गया है और हमारी औलादें भी हमसे जुदा कर दी गई हैं। मगर वही हुआ, जब उनको क़िताल का हुक्म दिया गया तो चंद अफराद के अलावा बाकी सब उलट रूह हो गए। अल्लाह उनमें से एक एक शख्स को जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, वो हम पर बादशाह बनने का किस तरह से हक़ रखता है? उसके मुकाबले में तो हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार भी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने उसी को मुकर्रर किया है। उसको जिस्मानी और रूहानी एतबार से अहलियत और वजाहत फरावानी से अता की गई है। असल बात तो ये है कि अल्लाह को इख्तियार है, वो जिसे चाहता है सल्तनत की बादशाही अता करता है। सब मामलात उसके इल्म में हैं। उनके नबी ने यह भी कहा कि अल्लाह की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत यह है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून क़ल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात भी मौजूद हैं जिनको इस वक्त तक फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है और इस सबक का मफ़हूम जो मैंने आपके सामने रखा है, आपने मुशाहिदा कर लिया होगा कि आज के सबक में किस्सा तालूत और जालूत बयान किया गया है। नाज़रीन किराम, ये क्या किस्सा है? क़िससुल कुरान में इसको क्या अहमियत हासिल है? ये किस्सा तकरीबन 1000 कबल मसीह का वाक़या है, जब बनी इसराइल पर अमालिका ने कब्ज़ा कर लिया था, चीरा दस्त हो गए थे। तो उस वक्त हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम नबी थे जो बहुत बूढ़े हो गए थे। लिहाजा उनकी कौम ने नाज़रीन किराम हज़रत समूएल से ही दरख्वास्त की कि हमारे लिए कोई ऐसा बादशाह मुकर्रर कीजिए जो ताज़ा दम हो, जवान हो, ताकि हम अमालिका के साथ जंग करके उनका मुकाबला कर सकें। तो नाज़रीन किराम नबी थे, उनकी दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया। अब जब तालूत को बादशाह मुकर्रर किया तो वो कहने लगे कि ये तो मालदार नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो चॉइस होती है नाज़रीन किराम, जो चुनाव होता है, उसमें माल की कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर बात का इल्म है कि कौन किसके लिए अहल है। लिहाजा आज हम अपने मेहमानों से नाज़रीन किराम प्रोग्राम सदाए कुरान में ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये किस्सा तालूत और जालूत है क्या, इसका सबब क्या था,
اور وہ کون لوگ تھے جو امالکہ تھے، وہ کیوں چیرہ دست ہو گئے تھے، کیوں مقابلہ کرنا پڑا. پھر اس وقت کے لوگوں نے اپنے نبی سے یہ کیوں کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے. خلیفے کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بادشاہ چاہا. ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اور یہ بھی کنسیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے لیے عبرت کے سامان کیا ہیں، فکر و عمل کی تطہیر کے زاویے کیا ہیں. تو ناظرین کرام، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، لیکن ناظرین کرام وہ بڑے باکمال شخصیت کے مالک ہیں. میری دائیں طرف مرشد بصیر پور کے لخت جگر ہیں اور مرشد بصیر پور حضرت پروفیسر منظور احمد بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ. ناظرین کرام، بصیر پور شہر میں اپنے عہد کے وہ مرشد تھے، قرآن کے فاضل استاد تھے، حدیث کے فاضل استاد تھے، تصوف کے فاضل استاد تھے، اور انہوں نے اپنے حلقے میں، اپنے عہد میں لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو قرآن سکھایا، ان کو فرامین رسول کا حکم بتایا اور عملی طور پر ان کا تزکیہ کیا. آج ان کے فرزند ارجمند پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں جناب صاحبزادہ حافظ مشہود احمد. ناظرین کرام، صاحبزادہ حافظ مشہود ماشاءاللہ دینی علوم سے بھی آراستہ ہیں، اپنے والد گرامی کی طرح بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری القرآن بھی ہیں. دینی علوم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ ہیں. اس وقت FBR میں اعلیٰ سطح کے آپ آفیسر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو قرآن سے ان کی لگن ہے، جو قرآن سے ان کا شغف ہے، قرآن کے معنی و مفہوم سے جو ان کا شغف ہے، وہ آپ سنیں گے. جب وہ اس پروگرام میں گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو نوازتا ہے تو ایسے ہی نوازتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی خوش آمدید پروگرام صدائے قرآن میں آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، لیکن آج کے بعد آپ مستقل حصہ بن جائیں. ناظرین کرام، میری بائیں جانب ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں جناب محمد نوید اکرم، جو کہ اپنی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رچاؤ رکھتے ہیں. خوبصورت آواز ہے جس میں گداز بھی ہے، جس میں سوز بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس طرح سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انسان دربار رسالت کی فضاؤں میں کھو جاتا ہے. آج پروگرام صدائے قرآن میں پھر تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں نبی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. حافظ صاحب پہلی دفعہ تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ٹیلی ویژن کی دنیا میں صرف وطن عزیز میں نہیں، مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ پبلک نیوز ٹی وی چینل کا یہ پروگرام اس لحاظ سے انفرادیت رکھتا ہے کہ موضوعات بکھرے ہوئے نہیں ہیں. ہر روز یہ پروگرام صبح 7 سے 8 بجے لگتا ہے. صبح کی سہانی گھڑیوں میں پر نور لمحات ہوتے ہیں، اور ان پر نور لمحات میں پبلک نیوز ٹی وی چینل صدائے قرآن دیتا ہے. اور صدائے قرآن ہم نے الحمد سے شروع کی تھی، درمیان میں کوئی آیت کوئی لفظ ہم نے مس نہیں کیا. ترتیب اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ دوسرا پارہ اپنے اختتام کو ہے. آج ہم پہنچے ہیں صاحبزادہ صاحب قصہ طالوت اور جالوت پر. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ فرمائیں کہ خلاصتاً قصہ طالوت اور جالوت ہے کیا، پھر ہم بات آگے کریں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے کہ میں قصہ جالوت اور طالوت پر بات کروں، میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا پبلک نیوز چینل کو اور آپ کو بالخصوص، اور پھر آپ کے توسل سے تمام سامعین کو اور آپ کی ٹیم کے جتنے بھی ممدین ہیں، معاونین ہیں، ان سب کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی
تعلیم کے لیے چنا ہے۔ الحمدللہ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک مسلمان کے لیے آئینہ کردار ہے۔ سبحان یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہو، واہ اور یہ اتنا زبردست، بلکہ یہ کلام اللہ جو ہے اس کے اتنے جو ہے نا وہ فوائد ہیں، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ جی جی قرآن مجید خود فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سبحان قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے اور دیگر جو دو چیزیں بیان کی گئیں، وہ ایک ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے نواز دیتا ہے، اس کی رحمت جو ہے نا وہ چھما چھم برستی ہے۔ بالکل تو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے یہ باعث رحمت ہے، قرآن کریم باعث اجر و ثواب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے روز قیامت شفیع بنائے۔ آمین جی بالکل۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ تو یہ جو قصہ طالوت اور جالوت ہے، اس میں سے پہلے تو دو تین جو بنیادی سبق جی جی جو سامعین کے لیے سمجھنے بڑے ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، یہ دستور قدرت ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک ایسی جابر قوم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دوسرا جو بنیادی سبق اس کا مرکزی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے فقیری سے بادشاہت عطا کر دیتا ہے جی جی اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اور تیسری جو بڑی مین چیز، جو مین تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کی، اور پھر ساتھ آپ کو خلافت بھی دی۔ واہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو پیورلی فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اور اپنے جود و احسان اور فضل کی بارش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بنیادی اسباق جو ہیں وہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے ہوں گے۔ جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قصہ جالوت اور طالوت کو اگر میں مختصراً بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف نکلتے ہیں، اور بنی اسرائیلیوں کی اس رشت میں شامل ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر انہوں نے بے وفائیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبی اور پیغمبر ان کی طرف بھیجے، احسانات کی بارش کی، جی جی بالکل، اپنی نعمتوں کی بارش کی، لیکن قدر نہیں کی۔ قدر نہیں کی۔ آپ تاریخ بڑی پر بھری ہوئی ہے، بے شمار واقعات گزرے۔ خیر فلسطین پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حضرت یوشع بن نون تھے، یوشع بن نون، انہوں نے ان کی تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون کو پیغمبر بنایا، وہ بھی ان کی تربیت کرتے رہے بنی اسرائیلیوں کی، اور ان کو اس تابوت سکینہ کے ساتھ لے کر وہ فلسطین پہنچ گئے، اور فلسطین پر انہوں نے اپنا غلبہ حاصل کر لیا۔ جی جی 12 جو ہے نا یہ قبائل تھے بنی اسرائیلیوں کے، انہوں نے 12 مختلف علاقے ان میں تقسیم کر دیے، ان کی نگرانی آپ خود کرتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 12 مختلف جب سردار ہوں گے تو ان میں اتحاد پھر ایسا ایسا پارا پارا ہو جاتا ہے، سیاسی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور دیگر اس طرح کے انتظامی امور جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ان کی پھر بھی وہ آپس میں وہ اس طرح جو یگانگت ہے اور جو اتحاد ہے وہ قائم نہ رہ سکا۔ حضرت یوشع بن نون انہوں نے قاضی بھی مقرر کیے، اپنے تئیں انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کی اصلاح و ارشاد کا کام کیا، ان کی نگرانی بھی کرتے رہے، لیکن یہ اس طرح اپنے پاؤں جما نہ سکے۔ پھر ان کے بعد اور کئی پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے وہ توحید کے درس کو بھلا دیا، اور آہستہ آہستہ یہ بتوں کی پرستش کی طرف دوبارہ لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ایک دفعہ روک دیا اور ان کو سبق دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جو انجام ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اندرونی طور پر یہ افتراق اور انتشار کا جب شکار ہوئے تو ان کے جو دیگر اقوام تھیں، جو جابر قومیں تھیں، وہ ان پر حملہ آور ہوئیں۔ فلسطینیوں نے حملے کیے، آرمائی جو تھے انہوں نے حملے کیے۔ اس کے علاوہ جو قوم عمالقہ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جی جی بالکل، قوم عمالقہ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو قوم عمالقہ نے ان پر بڑا سخت حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ ان کا جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی ساتھ لے گئے۔ ان کو مالی حوالے سے ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے سارا کچھ ان سے وہ غصب کر لیا،
ان کے لوگوں کو قید کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو باقی بچ گئے تھے ان کو اپنا محکوم بنا لیا۔ اب ان کی جو حالت تھی وہ بڑی دگرگوں تھی، راہ گم کردہ مسافروں کی طرح۔ صحیح۔ کوئی نبی بھی نہیں تھا، کوئی سردار بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا، بادشاہت کا مطالبہ کیا کہ بادشاہ نہیں، اسی اثناء میں جی ان کی ایک خاتون جو آخری خاندان نبوت کی خاتون تھی وہ حاملہ ہوئی، ان کے بطن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی جو ہے نا وہ حضرت سموئیل علیہ السلام کو وہ مبعوث کیا، اور پھر ان کی سربراہی میں یہ دوبارہ تھوڑا سا آرگنائز ہوئے۔ انہوں نے پھر بادشاہ کا بھی مطالبہ کیا کہ بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم جہاد کریں قوم ممالکہ کے ساتھ۔ آپ صاحب یہیں سے ہم سلسلہ کلام دوبارہ شروع کر لیں گے، آپ کی اجازت سے وقفہ ہے۔ جی جی ناظرین کرام، ایک بڑی تاریخی تسلسل کے ساتھ گفتگو ہے۔ جناب حافظ مشہود احمد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں درباری رسالت میں، اور تمام اپنے تخیلات کو، اپنی عقیدتوں کو، اپنی جتنی وارفتگی ہے اپنے نبی کے ساتھ، اس کو جمع کر کے چشم تصور میں روضہ اقدس کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا جو سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر 248 تک کے مضامین پروگرام کا حصہ ہیں۔ حافظ صاحب، اپنے خوبصورت تمہید باندھی آج کے قصہ طالوت اور جالوت کی، آج کے سبق کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جب حضرت سموئیل علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے اور بحیثیت نبی موجود تھے، انہوں نے کس طرح یہ جرت کر دی قوم کے لوگوں نے کہ نبی موجود ہے، پھر مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں ایک مزید بادشاہ چاہیے۔ اور تاریخ میں یہ بھی موجود ہے، تفاسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں تھے۔ تو بڑھاپے کی حالت میں ہو یا جوانی کی حالت میں ہو، نبی کی جو وجاہت ہوتی ہے وہ تو ڈومینیٹڈ ہوتی ہے، وہ تو غالب ہی رہتی ہے۔ ان کو ضرورت کیوں پیش آئی ایک بادشاہ کے تقرر کی؟ ان کے دل میں خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل میں دستور یہ ہوتا تھا کہ بادشاہت کے لیے علیحدہ ایک بادشاہ اور سالار چنا جاتا تھا، اور نبوت جو ہے وہ سائملٹینیسلی وہ الگ رہتا تھا۔ بادشاہ جو ہے نا وہ امور مملکت اور جو انتظامی امور ہیں وہ چلاتا تھا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، اپنے جو ہے نا دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کرنا، اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو ہے امور مملکت چلانے کے جتنے بھی وہ میٹرز ہیں وہ بادشاہ کے ذمہ کرم پر ہوتے تھے۔ اور جو نبی تھا، نبی کا کام ہوتا تھا واعظ کرنا، نصیحت کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا، سرپرستی دینا، جی سرپرستی کرنا، نگرانی کرنا، یعنی بادشاہ کی بھی نگرانی نبی کرتا تھا۔ لیکن اسپیسیفکلی جو نبوت کے ساتھ ریلیٹڈ کام تھے وہ یہ عدالت اور انصاف کا کام یہ اسپیسیفکلی تھا کہ جتنی بھی جو ہے نا وہ قاضی تھے وہ نبی کی زیر نگرانی ہوا کرتے تھے، خود نبی خود عدالت کا کام کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اور واعظ و نصیحت کا اور دیگر اس طرح کے ان کی جو اصلاح و ارشاد کا کام وہ نبی کے ذمہ ہوتا تھا۔ تو یہ تقریباً 350 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ سلسلہ اس طرح منتج ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ تھے، وہ اپنا اللہ کے پیغمبر تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت بادشاہی بھی دی اور نبوت بھی دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت اور نبوت ساتھ ساتھ ملی۔ تو یہ کہنا کہ شاید بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے بادشاہ کا جو ہے نا وہ تقرری کے لیے ریکویسٹ کی، یہ مجھے زیادہ جو ہے نا وہ قرینِ قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک تعلیم ہے اور ایک تربیت کا پہلو ہے کہ نبی اگر دیکھیں ہر انسان جو ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، ایک بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں جو قوا ہوتے ہیں، جو جسمانی قوا ہوتے ہیں مزمحل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے تربیت کی کہ اگر کمانڈر کسی کو بنانا ہے جس کے ساتھ مل کر جہاد لڑنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ اس کی جسمانی قوت اور طاقت کو بھی مد نظر رکھا جائے
اور ساتھ ساتھ اس کے علم اور تجربے کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ اس کے اندر یہ قیادت کی صلاحیت ہو اور وہ مخالف جو ابھی ہے اس کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکے۔ اگر ہم اس میں صدا ڈھونڈنا چاہیں، لیسن ڈھونڈنا چاہیں ہمارے لیے تو یہ بھی موجود ہے۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں صاحب صاحب کہ اس سارے قصے میں جب طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تو اس پہ بھی ان لوگوں کا اعتراض ہوا، لیکن جس پر اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کون کس کے لیے اہل ہے، ان کا یہ مالی طور پر مضبوط نہیں ہے۔ تو جو اصل میں بادشاہ ہوا کرتا ہے وہ تو کسٹوڈین ہوا کرتا ہے، قوانین الہی کا کسٹوڈین ہوا کرتا ہے، ان کی اپلیکیشن کرتا ہے۔ اس کے لیے مالی طور پر ہم دیکھتے ہیں، اپنی اسلامی تاریخ دیکھتے ہیں کہ نبوت سے لے کر آپ کے صحابہ جو خلفاء بنے ہیں وہ بھی بظاہر کہاں مالی طور پر اسٹیبلش تھے، لیکن جو اللہ رب العزت نے ان میں خصوصیات رکھی تھی، جو وجاہت رکھی تھی، جو صفات رکھی تھی، وہ بالکل اس کے مطابق ہوا کرتی تھی جو ان سے کام لیا جانا تھا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام ہیں، خلافت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور کچھ صحابہ سے اللہ رب العزت نے اور کام لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگوں کا کام لیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے صحابہ اکرام ہیں، کوئی تقوی میں اپنی پیک پہ تھا، کوئی شجاعت میں، کوئی بہادری میں، کوئی تحمل اور برداشت میں، کوئی رقت میں، اور کوئی قوت اور طاقت میں۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوق میں سے کون بندہ کس کے لیے اہل ہے اور اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک صندوق کی بات ہوئی ہے آج کے سبق میں، وہ صندوق کون سا ہے جس کی بشارت دی گئی کہ تمہیں وہ صندوق بھی مل جائے گا جس میں تبرکات موجود ہیں؟ ایک تو یہ فرمائیے کہ وہ صندوق کون سا تھا، اور اس صندوق میں تبرکات کی بات ہوئی ہے۔ تو تبرکات جو ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہتے کس کو ہیں، تبرک کس کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی کیا تبرکات میں آج ہم بھی تبرکات دیکھنا بھی چاہتے ہیں، رکھتے بھی ہیں، خاص طور پر جن کی نسبت کسی خاص چیز کے ساتھ ہو، خاص شخصیت کے ساتھ ہو، اس کو ہم تبرک کے طور پر محفوظ بھی رکھتے ہیں اور اس سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا تبرکات بھی عقیدت کے قابل ہوتے ہیں، اور کیا تبرکات میں بھی فیض و برکات ہوتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی تبرک ہو اس کی کوئی اپنی بھی نسبت ہوتی ہے، یا تشخص ہوتا ہے، یا اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ طویل کویسچن ہے، دو کویسچن ہیں، تو میں ان کو مرحلہ وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سامعین کو اس حوالے سے آگاہی جو ہے نا وہ میں دوں گا۔ جو تابوت سکینہ یا صندوق کا جو آپ نے ذکر کیا، اس کی جو ہے نا وہ اپنا تفسیر جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یہ صندوق ایک ملا تھا۔ اچھا اور مختلف یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اس وقت اس کے اندر کوئی ایسے تبرکات نہیں تھے۔ یہ اس کو جنت کا صندوق سمجھتے ہوئے، اور پھر اس کو آگے وہ نسل در نسل آگے یہ چلتا آیا، نبیوں کو ملتا آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے تو انہوں نے پھر اس کو مختلف چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر وہاں سے اس کے اندر بنیادی طور پر یہ جنت کا صندوق، یہ اس کے بارے میں جو ہے نا روایات ملتی ہیں کہ یہ جنت کا صندوق تھا، اس لیے بابرکت اس کو سمجھا جاتا تھا۔ ایک تو اس کے بابرکت ہونے اور مقدس ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ نسبت جنت سے، نسبت جنت سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نسبت سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک روحانی فیض جو ہے نا وہ اس کے ذریعے جاری کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ صندوق جو ہے بنی اسرائیلی اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے۔ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ان کے پاس حالانکہ جگہ نہیں تھی، حتیٰ کہ جب ان کی جنگ ہوتی تو وہ اس کے لیے اسپیشل خیمہ لگاتے، اور اس صندوق کو اس خیمے میں رکھا جاتا۔ اس صندوق میں مختلف قسم کے تبرکات تھے۔ جب یہ صندوق حضرت یوشع بن نون اسرائیلیوں کے ساتھ لے کر فلسطین پہنچے تو اس وقت اس کے اندر جو میجر تبرکات تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جس کے ذریعے آپ نے وہ فرعون معجزات دکھائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تورات کا اصل نسخہ تھا، جو پتھر کی جو تختیوں پر تورات منقش تھی، وہ بھی تختیاں اس کے اندر تھیں۔ اس کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا جو نالین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی اس کے اندر تھے، ان کی پوشاک بھی تھی، ان کا امامہ شریف بھی تھا، اور اس طرح کئی اور دیگر چیزیں، حتیٰ کہ وہ من و سلوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس کا بھی مرتبان اس کے اندر موجود تھا۔ اور بنی اسرائیلی اس سے
اکتساب فیض کرتے تھے اس انداز میں کہ جب کبھی ان کا کوئی آپس میں جھگڑا بھی ہوتا تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھتے اور صندوق سے آواز آتی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں. پھر جب ان کا کسی سے مقابلہ ہوتا یا کوئی کسی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تو اس وقت وہ اس کو آگے رکھ دیتے اور اس میں سے آواز آتی ندا آتی کہ نصر من اللہ و فتح قریب. یعنی اس صندوق کو تبرک کے طور پر بھی وہ استعمال کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ان کے لیے سکینہ ہے. تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے. سکینت ہے, راحت ہے, فراخی ہے, آرام ہے اور ان کو فائدہ ہے اس کا. ہاں جی. تو یہ تابوت سکینہ کی جو ہے نا تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ہسٹری رکھی ہے. اور عمالقہ اس کو اٹھا کر لے گئے تھے. جب عمالقہ اس کو لے گئے تو اس کے بعد جو بنی اسرائیلیوں کی تو بے سر و سمانی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل چیز ہی ان کے پاس یہی تھی جس کی بنا پر وہ غلبہ اور تسلط ان کا قائم تھا. بہرحال بعد میں جب حضرت طالوت ان کے جو سلیکشن ہوئی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں دلیل دیں کہ یہ من جانب اللہ حضرت طالوت مقرر ہوئے. تو انہوں نے دلیل کے طور پر اسی صندوق کو کہ ان کے پاس یہ صندوق ہوگا. ہاں جی, صندوق ہوگا. تو وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صندوق حضرت طالوت کے گھر تک پہنچایا اور انہوں نے پھر اس کو دکھایا جس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو بطور بادشاہ ایکسیپٹ کر لیا. بڑی واضح نشانی اللہ رب العزت نے ان کو پیش. اور چونکہ اب تبرک کی بات ہی ہو رہی ہے تو میں تبرکات میں کیا فیض و برکات, اسی کو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ تبرک کے فیض کو ڈسکس کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم برکت اور تبرک اس کا معنی جو ہے نا وہ سامعین تک جو ہے نا وہ پہنچائیں. برکت کا معنی ہوتا ہے کہ فائدہ, کوئی منافع, کوئی خوش بختی, اضافہ, سعادت مندی, یہ مختلف معنی ہیں. اور تبرک جو ہے الفاظ آپ کو پتہ ہے عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. تھوڑے سے حرف چینج ہونے سے معنی بدل جاتا ہے. تبرک کا معنی ہے برکت حاصل کرنا, برکت کا حصول, عزت کا حصول, سعادت مندی کا حصول, کامیابی کا حصول. تو تبرک کا معنی یہ بنا کہ فیض حاصل کرنا, برکت حاصل کرنا. اور یہ بعض ہمارے بھائی آج کل جو جدید ذہن رکھتے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ سے اب پتہ نہیں کیوں وہ بدکتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو اپنے پیارے محبوب پر درود پاک پڑھنے کے لیے جو تعلیم دلوائی وہ یہی ہے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے وبارک لی فیما آتیت, کہ یا اللہ جو تو نے مجھے نعمت عطا کی ہے اس کو میرے لیے برکت والا بنا دے, تھوڑی کو بھی زیادہ کر دے. تو یہ تبرک کا مفہوم یہ بنتا ہے. اب تبرک جو تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے اس کی حدود و قیود کیا ہیں اور یہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے, یہ اس طرح کے سوال جو ہے نا یہ بھی ذہن میں آتے ہیں. تو اس حوالے سے قرآن و سنت نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ تبرک جو ہے وہ ذوات سے بھی ہوتا ہے, ذاتوں سے, کسی شخصیت سے بھی ہوتا ہے, ذوات سے بھی ہوتا ہے. تبرک مکانات سے کے ذریعے بھی ملتا ہے, تبرک زمانی بھی ہوتا ہے اور تبرک اعمالی بھی ہوتا ہے. اس کی میں وضاحت کروں گا تو یہ بات عیاں ہو جائے گی سامعین پر کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو کون ہے جو انکار کر سکتا ہے کہ حضور کی ذات سے صحابہ نے تبرک حاصل نہیں کیا, فیض حاصل نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو منہ مبارک ہیں ہم تک جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کیا صحابہ تبرک حاصل نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے اور وہ ان کی فتح کا جو ہے نا وہ ایک نشان تھا, علامت تھا. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کے قطرے صحابہ کیا اپنے چہرے پر نہیں ملتے تھے, کیا اپنے جسموں پر نہیں ملتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذوات سے تبرک حاصل کرنا یہ بھی صحابہ کی بھی سنت ہے اور قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت ہے. اسی طرح مکانات کے تبرک کی اگر بات کریں تو مناسک حج جب ادا کرنے جاتے ہیں تو کیا حجر اسود کا بوسہ نہیں لیتے؟ حجر اسود تبرک حاصل نہیں کیا جاتا؟ کیا رکن یمانی سے تبرک حاصل نہیں کرتے؟ کیا مقام ابراہیم پر نماز جو پڑھنے کا کہا گیا ہے تو وہ کس لیے کہا گیا؟ تبرک کے لیے, حصول برکت کے لیے کہا گیا ہے. کیا زمزم کے پانی سے ہم برکت حاصل نہیں کرتے؟ کیا وہ متبرک نہیں ہے؟ کیا مکہ شہر اور مدینہ شہر متبرک نہیں ہے؟ بلکہ مدینہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ مدینہ کی تربت و اردینہ بریقت بادینہ,
یشفی سقیمنا باذن ربنا، کہ وہاں کی تو مٹی بھی برکت والی ہے، مٹی بھی برکت والی ہے۔ کیا شام، ملک شام اور یمن کی برکتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں ہم سے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح جو جائے پیدائش انبیاء کی، کیا وہ برکت والی نہیں ہے؟ بلکہ اعمال کے لحاظ سے اگر دیکھ لیں، اعمال سے جو ہم تبرک حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، وہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ کیا درود پاک پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل۔ کیا قرآن کریم کی تلاوت سے برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا نعت خوانی سے، حضور کی ثنا خوانی سے برکتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اس میں۔ اچھا، بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ یہ شرک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شرک جو ہوتا ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، تبرک جو ہے یہ ایک واسطہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اور اس کے حوالے سے دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ نمبر یہ، اب اس میں افراط و تفریط نہیں کی جا سکتی۔ ایک طبقہ ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے جعلی پیر بھی ہیں، وہ ان کو ان سے تبرک ان سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ ایک یہ طبقہ، ایک دوسرا طبقہ ہے جو بالکل ہی اس کا قائل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن و حدیث سے انسپریشن لینی پڑے گی۔ قرآن و حدیث سے انسپریشن لینے کے لیے آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لیں۔ جی ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور دوبارہ ہم بڑی وارفتگی کے ساتھ، سوز و گزاز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر 248 تک۔ جی حفظ صاحب، تبرکات کی بات چل رہی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ تبرک جو ہے یہ فیض حاصل کرنا اور اس سے روحانیت حاصل کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مکانی تبرکات کا بھی ذکر کیا، میں نے زوات کے حوالے سے تبرکات کا بھی ذکر کیا، اور اب زمان کے حوالے سے دیکھ لیں شب قدر کی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ کیا یہ قدر، اس کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ قرآن نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ پھر اسی طرح آپ رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھ لیں، جو آخری 5 طاق راتیں ہیں، کیا وہ متبرک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے جو تبرک کے قائل ہی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح جو ذوالحجہ کی پہلی 10 دن اور راتیں ہیں، وہ تبرک ان سے وہ متبرک ہیں یا نہیں ہیں ہمارے نزدیک؟ کیا ان کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ باقی دنوں، یہ ہے کہ ان تبرکات کو نسبت کس سے؟ نسبت کس سے ہے؟ بات نسبت کی، بات نسبت کی ہے۔ یہ جس کو نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ یقیناً متبرک ہے۔ وہ رات ہو، جی وہ کوئی چیز ہو، وہ کوئی شخص ہو، وہ کوئی پتھر ہو۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے نا حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ہاں جی، یہ مت سمجھنا، جی ہم تجھے محض اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ میرے نبی نے تمہارے اوپر اپنے لب رکھے۔ بالکل ایسا ہی آپ نے اچھی نشاندہی فرمائی کہ اشیاء جو ہیں جن کو نسبت ہو جائے وہ بھی متبرک ہو جائیں، حتیٰ کہ امت محمدیہ جو ہے، یہ کیوں کنتم خیر امت کہا گیا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جس کو نسبت مصطفیٰ مل جائے یا جس کو قرآن سے بھی نسبت مل جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے۔ ایون عام اشیاء آپ دیکھ لیں، شہد ہے، دودھ ہے، زمزم کا پانی ہے، اور زیتون ہے، کھجور ہے، یہ ساری چیزیں متبرک ہیں۔ حتیٰ کہ اعمال جو ہیں ان کے حوالے سے ایک لمبی لسٹ ہے، ایون صبر ہے، توکل ہے، رضا الہی ہے، یہ ساری چیزیں، اطاعت الہی ہے، یہ سارے تبرکات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ البتہ میں عرض کروں گا کہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ جو تبرک اور فیض ہم حاصل کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم متبرک خیال کر رہے ہیں اس کی جو سند ہے وہ قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے، ملنی چاہیے، ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ متبرک۔ ہاں جی، ورنہ تو ہمارے ہاں 2 نمبر تبرکات کا سلسلہ بھی چل چکا ہے، اور ان سے بچنا چاہیے۔ دونوں طرف جو ہے نا وہ افراط و تفریط ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چیز کو تبرک، جس چیز کی، جس شخصیت کی نسبت شاعر اللہ سے ہے، ہاں جی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، وہ ہمارے لیے متبرک ہے۔ بالکل یہ اصول ہے۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آمد کا بہت شکریہ، اور اس خوبصورت ماشاءاللہ تبرکات پہ خاص طور پہ جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، ہمیں ناظرین نے یقیناً اس سے بہت استفادہ کیا ہوگا، بہت ساری کلیئرٹی حاصل ہوئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ
پھر بھی مستقل آپ نے پروگرام صدائے قرآن میں آتے رہنا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ کل بھی آپ پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جناب صاحبزادہ حافظ مشہود احمد کی خوبصورت گفتگو کے بعد اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور چونکہ نسبتوں کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ناظرین کرام انڈوس کیا ہے کہ جس چیز کی نسبت، جس شہر کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے وہ متبرک ہے، اور اس کی واضح شہادت اللہ رب العزت نے ناظرین کرام سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں خود اللہ رب العزت نے نبی کی نسبت کو بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب میں وہاں کیسے عذاب نازل کر سکتا ہوں جہاں کہ آپ ہوں۔ کتنی بڑی واضح نشانی اللہ رب العزت نے نسبت کی عطا کر دی کہ اے میرے حبیب جہاں آپ ہوں اور جہاں ایک ذرے کو آپ سے نسبت ہو جائے ہمارے لیے تو وہ کہکشاں ہے۔ جس صحابی کو آپ کی نسبت حاصل ہو جائے، دیکھیں جب تک کوئی شخص ایمان نہیں لایا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس سے آپ کی نسبت ہوگی، جس کی زبان نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو آپ سے نسبت نہیں تو ہم سے بھی کوئی نسبت نہیں۔ لا الہ الا اللہ مقبول ہی تب ہوگا جب وہ محمد رسول اللہ کہیں گے، جب آپ سے نسبت ہو جائے گی۔ تو اے نبی جب تک آپ بیچ میں ہیں میں وہاں کیسے عذاب بھیج سکتا ہوں؟ تو ناظرین کرام یہاں سے میں اللہ رب العزت کے اس بے پایاں بے کنار فضل و کرم سے یہ استشہاد کرتے ہوئے یہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اے نبی میں وہاں پر عذاب نازل نہیں کر سکتا جہاں آپ ہوں، تو جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہاں کیسے عذاب آ سکتا ہے، وہاں کیسے بے چینی آ سکتی ہے، وہاں کیسے بے سکونی آ سکتی ہے جب اللہ نے خود کہا ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمیں اتنا ضرور ہے، ہم اعمال کے اعتبار سے کمزور ضرور ہیں لیکن ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دل کی دھڑکنیں آپ پہ قربان، وہ یہاں بستے ہیں۔ اور مجھے امید ہے اللہ رب العزت جس دل میں آپ کا بسیرا ہے اور جس زبان سے نکل گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس پہ ضرور رحم کریں گے۔ ناظرین کرام اس میں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے اس دل کو یا اس ذات کو جس کی زبان نے کہہ دیا اور جس کی دل کی دھڑکن نے یہ گواہی دے دی محمد محمد محمد۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی پروگرام صدائے قرآن آج ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے اور اب میں گزارش کروں گا جناب نوید اکرم سے وہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش
ہے کونوں مکان پر کہ آجم بیا کا امام آ گیا ہے کہ آجم بیا کا امام آ گیا ہے زباں پر محمد کا اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر وسیلہ نبی کا ہی کام آ گیا ہے وسیلہ نبی کا ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام